अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हमारे चैनल रीडिंग रूम में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। हमने निम्रा अहमद का नॉवल माला शुरू किया हुआ था। एपिसोड 5 का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमने एपिसोड 5 का पार्ट 2 स्टार्ट करना है। हमेशा की तरह अपना नॉवल स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। तो चलिए अपनी आज की एपिसोड शुरू करते हैं। तराबिया सरियार में वाक़या माहिर फरीद के डिप्लेक्स अपार्टमेंट से चंद किलोमीटर के फासले पे बेशकिताश का इलाका शुरू होता है। बेशकिताश अपने फुटबॉल क्लब के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस्तांबुल के लोगों में ये अपने कारोबारी मराकिज के लिए मारूफ है। यहाँ सुबह जल्द होती है और रात देर से। बेशकिताश में लियोनत नामी इलाका शहर का प्रीमियम बिजनेस हब है। यहाँ सड़क किनारे ऊंची नीची इमारतें और शॉपिंग प्लाजे बने हैं। हर कॉर्नर पे एक कॉफी शॉप है, जहाँ से कॉफी के भरे हुए कप लिए बगैर लोग अपने काम की तरफ रुख नहीं करते। इस सुबह भी बहुत से लोग भाप उड़ाती कॉफी पकड़े शॉप से निकल रहे थे। शबनम भी उनमें से एक थी। शबनम दुबली पतली सी पस्ता कद लड़की थी। बाल किसी के कस के जूड़े में बंधे थे और आंखों पे बड़ा सा चश्मा लगा था। कॉफी कप लिए वो शॉप से निकली और सड़क पार करने लगी। उसने स्याह ब्लॉक हील्स पहन रखी थी और कंधों पे बैग पैक था। सड़क पार करके वो एक घने दरख्तों से ढकी स्ट्रीट की तरफ चल दी। मेन रोड पे बने कारोबारी मराकिज पीछे रुक गए। ये कदरे पुरसकून इलाका था। यहाँ घने दरख्त थे और ऊंची चारदीवारी में बने विलास। ये बज़ाहिर रिहायशी कॉलोनी लगती थी, लेकिन दरअसल ये सब कारोबारी मराकिज थे। इनके मालिकान ने कमर्शियल ऑफिस लेने के बजाय खामोश और प्राइवेट विलास को तरजीह दी थी। चंद सरसब्ज गलियां अबूर करके वो तकरीबन 8 मिनट में एक विला के सलाखदार स्याह गेट के बाहर खड़ी थी। वॉचमैन ने उसे देखते ही गेट का बटन दबाया तो वो खुलता चला गया। शबनम ने एक मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। उसका मूड अच्छा नहीं था। आज किसी वक्त का भी नहीं होना था। विला 4 मंजिला था और इसके दाखिली दरवाजे पे बड़ा बड़ा कैफ लिखा था। ऐसे के अंग्रेजी हर्फ एक ही दरमियानी डंडी गायब थी और वो उल्टा वी लगता था। मुस्ततील सुरमई विला के हर ऑफिस में एक बड़ी खिड़की नजर आ रही थी। बाहर स्ट्रीट सरसब्ज थी, लेकिन विला की चारदीवारी के अंदर ना कोई दरख्त था ना पौधा। महज सुरमई दीवारें थी और सुरमई फर्श, ठंडा और बेहिस। शबनम मुस्कुराते हुए ऑफिस के दाखिली दरवाजे तक आई तो शीशे के दरवाजे खुद बहुत खुल गए। सामने चमकती हुई रिसेप्शनिस्ट नजर आई, जो सफेद और स्याह रंग में बनी थी। मरमरी डेस्क के पीछे बैठी लड़की शबनम को देखते ही उठ खड़ी हुई। शबनम, मैं रोज 8:30 बजे आती थी, आज 7:30 क्यों आई हूँ? तुर्किश रिसेप्शनिस्ट नाखुशी से शिकायत कर रही थी। उसके शिकायती लहजे का छोटी सी शबनम पे कोई असर ना हुआ। वो मुस्कुरा के आगे आई और एक कोहनी डेस्क पे रखी और दूसरे हाथ में कॉफी कप था। क्योंकि आज हमारा बॉस वापस आ रहा है सेलिन, तुम पहली दफा उससे मिलोगी। सेलिन को ये नौकरी करते हुए 1 माह हुआ था। अभी तक उसकी बॉस से मुलाकात नहीं हुई थी। लियोनत में 7:30 बजे अपना ऑफिस कौन खोलता है शबनम? वो मुंह बसूरे बोली। वो फॉरेनर्स जिनके पास डॉलर्स हों, शबनम ने याद करवाया। सेलिन ने नाक से मक्खी उड़ाई। तुर्किश मिडिल क्लास की तरह फॉरेनर्स की नौकरी की उसे भी जरूरत थी। वो मुल्क में पैसा लाते थे, तुर्किश लोगों से कहीं ज्यादा प्रोफेशनल होते थे और बेहतर तनख्वाह देते थे। वरना तुर्की की गिरती हुई इकॉनमी और बढ़ती महंगाई में लोकल बिजनेस की नौकरी करने से घर नहीं चलते थे। तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। सेलिन ने मशकूक नजरों से शबनम को देखा। हालांकि बाकी सब चिड़े चिड़े और नाखुश लग रहे हैं, क्योंकि माहिर बे के आने के बाद सबकी जिंदगियां अजीरन हो जाती हैं। शबनम ने ऐनक के पीछे से आंखें घुमाई। लबों पे मुस्कुराहट थी। वो दोनों रिसेप्शन डेस्क पे सर एक दूसरे की तरफ झुकाए खड़ी सरगोशियों में बात कर रही थी। माहिर इस शिरकत कंपनी का फाउंडिंग पार्टनर है ना? हाँ, वो चीफ ऑफ द डिजाइन है, यानी डिजाइन पार्टनर, और उसकी कजन जारीना कंपनी की मैनेजिंग पार्टनर है। वो बिजनेस साइड को देखती है और माहिर डिजाइन को।
वो अपने बॉस का जिक्र बहुत फख्र से करती थी। मैंने सुना है उसके पास बहुत पैसा है। फिर उसने लंदन छोड़ के इस मुल्क में कंपनी क्यों बनाई जो? सलीम ने आंखें घुमा के इतराफ में देखा। मसलसल डूब रही है। शबनम ने शाने उचका दिए और कॉफी का घूंट बढ़ा। ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कैफ कभी ना कभी अपने पैरों पे जरूर खड़ी होगा। वो फख्र से बोली। और आजकल जिस इमारत के डिजाइन पे माहिर काम कर रहा है वो कतर के एक की इमारत है। अगर हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया तो देखना कैफ उठ जाएगा। लेकिन बॉस तो 3 महीने से ऑफिस में नहीं था, वो काम कैसे कर रहा था? आह सलीन, शबनम ने अफसोस से उसे देखा। इसलिए तुम्हें कोई रिसेप्शनिस्ट से ऊपर की नौकरी नहीं देता। आर्किटेक्ट्स ग्राफिक टैबलेट्स पे काम करते हैं। उन्हें काम करने के लिए एक साथ होने की जरूरत नहीं होती। माहिर के साथ कैफ के 9 आर्किटेक्ट एक ही इमारत पर काम कर रहे थे। वो दिन में घंटों ज़ूम मीटिंग्स के जरिए साथ काम करते थे। माहिर की ये आदत है। वो कन्वेंशनल आर्किटेक्ट है। जब उसे कोई मास्टरपीस बनाना होता है तो वो कहीं दूर जाके खामोशी से काम करता है। तुम्हारी बातों से तो वो मेहनती सा बॉस लगता है, लेकिन हर कोई उसे नापसंद क्यों करता है? अरे नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। हम उसे नापसंद नहीं करते। शबनम आगे हुई और मुस्कुराई। हम सब उससे नफरत करते हैं। सेलिन के लब खुल गए। क्यों? फिर उसे याद आया, आवाज धीमी की। क्या वो वाकई किसी जमाने में साइकोपैथ था? मैंने स्टाफ से सुना है। शबनम की मुस्कुराहट गायब हुई। उसने जोर से खाली कप डस्टबिन की तरफ उछाला, फिर आगे झुकी और ऐनक के पीछे से सेलिन को घूरा। सेलिन गड़बड़ा गई। मैं मजाक कर रही। हमारा बॉस साइकोपैथ था नहीं, वो अभी तक साइकोपैथ है। सेलिन की आंखें ताज्जुब से खुल गई। उसे माहिर फरीद की सेक्रेटरी से इन अल्फाज की उम्मीद नहीं थी। शर्म करो शबनम, वो तुम्हारा बॉस है। उसे मालूम हुआ तुम उसके बारे में ये कह रही हो तो? उसे पहले से मालूम है। शबनम ने मुस्कुरा के कंधे उचकाए। वो बुरा नहीं मानता। माहिर को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो एक मशीन है, रोबोट। उसकी कोई जिंदगी नहीं है। वो रोबोट की तरह फिक्स टाइम टेबल के साथ जिंदगी गुजारता है। डिप्लेक्स अपार्टमेंट के किचन में फैजी खानम 2 कतीलियां एक दूसरे के ऊपर रखे कहवा तैयार कर रही थी। करीब में एक दरवाजा आध खुला था, जिससे माहिर का बेडरूम नजर आ रहा था। स्याह सफेद सा कमरा जिसकी सिंगार मेज के सामने वो खड़ा था। शर्ट के कफ खुले थे और टाई गर्दन में मफलर की तरह पड़ी थी। वो आईने में खुद को देखते हुए अपनी छोटी बड़ी शेफ को देख रहा था। मसलन मैं देखे बगैर बता सकती हूँ कि वो सुबह फजर की अजान के साथ जागा होगा और उसने ठीक 7:30 बजे शेव बनाई होगी। माहिर ने बड़ी हुई शेव पे हाथ फेरा, फिर उसे रखने का इरादा करके ड्रेसिंग रूम की तरफ आया। वहाँ उसके तमाम कपड़े निफासत से आवेजा थे। सूट, शर्ट्स सब स्याह सफेद या सुरमई का कोई शेड लिए हुए था। वो स्याह या सफेद के अलावा कोई रंग नहीं पहनता, ज्यादा से ज्यादा सुरमई, क्योंकि आर्किटेक्ट सिर्फ स्याह या सफेद पहनना पसंद करते हैं। ड्रेसिंग रूम में एक तरफ शेल्फ पे जूतों के कई जोड़े रखे थे, दूसरी तरफ कुछ दराज बने थे। उसने एक दराज खोला जिसमें कफलिंग्स सजे थे। तमाम कफलिंग्स पे MF लिखा था। सिर्फ एक जोड़ा ऐसा था जिस पे KF लिखा था, कासिम फरीद। उसने मुस्कुरा के उन्हें देखा, लेकिन उन्हें छुआ नहीं। अपने MF वाले कफलिंग्स निकाले और पहनने लगा। उसकी जिंदगी में हर चीज कैलकुलेटेड होती है। वो घर से निकलने से पहले सिर्फ 1 कप तुर्किश कहवा पीता है और कॉफी पीने से ऑफिस आने तक माहिर किसी से बात नहीं करता। उसको सुबह सुबह आम इंसानों से बात करके तवानाई खर्च करना भी पसंद नहीं है। अब वो ऐश ग्रे सूट में मलबूस, जेल से बाल सेट किए, किचन काउंटर के सामने खड़ा अपना कॉफी कप उठा रहा था। फैजी खानम खामोशी से दूसरे काम कर रही थी जब फैजी खानम कप से घूंट भरते और फोन पर सिरसिरी निगाह दौड़ाते हुए माहिर ने पुकारा। वो तहय्युर से पलटी। जी माहिर बे, आपको नहीं लगता हमारे घर में किसी चीज की कमी है? उसने खाली कप वापस रखा और मुस्कुरा के उन्हें शुक्रिया कहा, फिर जवाब का इंतजार किए बिना दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो ताज्जुब से उसे जाते देखती रही। उसका घर ऑफिस से 16 मिनट की ड्राइव पे है। वो ठीक 7:35 पे घर से निकलता है। ड्राइवर उर्दल उसके कार में बैठने से पहले ही कार का टेम्परेचर सेट कर रखता है, 1 डिग्री भी ऊपर नीचे नहीं।
اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سیاہ سلاخدار گیٹ کے ساتھ اس کی سیاہ کار تیار کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سوٹ میں ملبوس ڈرائیور اردل نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ موبائل پر سر جھکائے اندر بیٹھا۔ وہ آفس کے راستے میں کہیں نہیں رکتا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ درمیانی راستے میں وہ محسوس پوڈ کاسٹ سنتا ہے اور فائنینشیل ٹائمز، بلومبرگ اور اسکائی نیوز کی شہ سرخیاں دیکھ لیتا ہے۔ اس کو صبح صبح تمام اسٹاک ریٹس اور قیمتیں معلوم ہوتی ہیں۔ وہ ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا۔ ماہر کی سیاہ کار ترابیہ سے لیونت کی طرف سفر کر رہی تھی۔ کار میں ایک پوڈ کاسٹ گونج رہی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھا فون سکرین سکرول کرتا آج کے ریٹس دیکھ رہا تھا۔ نمبرز ہی نمبرز۔ اردل، کار روکو۔ دفعتاً اس نے پکارا تو اردل نے تعجب سے اسے بیک ویو مرر میں دیکھا، پھر کار روک دی۔ سامنے پھولوں اور پودوں کی ایک دکان تھی۔ چونکہ وہ میں کہیں نہیں رکتا اس لیے ٹھیک 7:51 پہ وہ یہاں ہوگا۔ ریسپشن پہ کھڑی شبنم نے گھڑی دیکھی اور مسکرا کے دروازے کو دیکھا۔ وہ بس آنے ہی والا تھا۔ پھر وہ سیلین کو مزید معلومات دیتے ہوئے کہنے لگی، ماہر بے کو آفس میں کوئی فالتو چیز پسند نہیں، اسی لیے آفس میں کوئی پھول یا پودا نہیں ہے، کیونکہ ان کا خیال رکھنے کے لیے مالی رکھنے پڑتے ہیں، اور ماہر پیسہ اور وقت ان چیزوں پہ ضائع نہیں کرتا جن میں اسے کوئی مفاد نظر نہ آئے۔ کہا تھا نا، میرا باس انسان نہیں مشین ہے۔ سیلین نے کرتے ہوئے ایک کان کی لو کو چھوا۔ شبنم بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ 7:52 ہو چکے تھے اور باہر نہیں آیا تھا۔ پہلی دفعہ اسے بے چینی ہوئی۔ کبھی کبھی وہ 5 منٹ جلدی آ جاتا تھا لیکن دیر سے نہیں۔ 8:05 میں شیشے کے دروازے کھلے اور وہ بلاخر اسے نظر آیا۔ شبنم کا چہرہ کھل اٹھا۔ سوٹ میں ملبوس ماہر سنجیدہ چہرے کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ شبنم کو دیکھ کے مسکرایا اور ایک نظر اس کے لباس کو دیکھا۔ یہ کلر تم پہ بالکل اچھا نہیں لگتا شبنم۔ شکریہ ماہر بے، میں سیلری ملتے ہی ایسے مزید 3 ڈریسز لے لوں گی۔ وہ بھی مسکرا کے بولی، پھر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ماہر کے پیچھے آتے اردل نے ایک شے شبنم کے ہاتھوں میں تھمائی۔ وہ ایل پودا تھا، سفید گملے میں لگا ننا سا کیکٹس، ڈیسک پلانٹ۔ اس نے ناسمجھی سے اردل کو دیکھا جو لا علمی سے شانے اچکا کے پیچھے ہو گیا۔ اس کا کیا کرنا ہے ماہر بے؟ شبنم نے بغور ماہر کو دیکھا اور اس کی چند دن کی بڑی شیف کو بھی۔ یہ میرے آفس میں جائے گا، تحکم سے کہہ کے اس نے نظریں پھیری۔ ریسپشنسٹ کے غیر شناسا چہرے کو دیکھ کے رکا۔ تم یقیناً بیلین ہو، نئی ریسپشنسٹ؟ ماہر چند قدم آگے آیا اور ریسپشنسٹ ڈیسک کے سامنے رکا۔ بغور سر سے پیر تک سیلین کو دیکھا۔ وہ قدرے کنفیوز نظر آتی تھی۔ خوش آمدید ماہر بے۔ سیلین خانم، ریسپشنسٹ کی بنیادی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ کچھ کہنے لگی لیکن وہ کہہ رہا تھا، مسکرانا، صرف مسکرانا۔ ریسپشنسٹ وہ پہلا انسان ہوتی ہے جسے ہم صبح دیکھتے ہیں، اس لیے اس کے مسکرا کے ورکرز کو خوش آمدید کہنے سے دن کا آغاز بہتر ہوتا ہے۔ سیلین نے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ طاری کر لی۔ جی ماہر بے، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جاب سے نہیں نکالتا، ناغے اور کام میں سستی بھی نظر انداز کر دیتا ہوں، لیکن ایک چیز میں برداشت نہیں کرتا۔ سیلین سانس روکے سن رہی تھی۔ جوتے، برے جوتے۔ ماہر فرید کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور اب وہ ناپسندیدگی سے سیلین کے جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گڑبڑا کے اپنے پیروں میں موجود اسٹائلو دیکھے۔ میرے آفس میں کوئی اتنے غیر آرام دہ جوتے پہن کے نہیں آتا۔ اگر تم دوبارہ مجھے ان جوتوں میں نظر آئی تو دروازہ اس طرف ہے، سختی سے کہا اور دفت کی طرف بڑھ گیا۔ عام حالات میں شبنم مسکراتی، لیکن فی الحال ہاتھ میں پکڑے ننھے سے پودے نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا ماہر کو؟ وہ ماہر کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ اس کا انتظار کیے بغیر اوپر جا چکا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف لپکی اور جب وہ ہانپتی ہوئی بالائی منزل پہ پہنچی تو وہ پہلے سے مین ہال میں کھڑا تھا۔ وہاں اسٹاف کے کیبن بنے تھے۔ وہ ایک کیبن کے ساتھ رکا ہوا تھا اور جھک کے کام کرتی لڑکی کے گرافک ٹیبلٹ کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے اپنا کام دکھاتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا، کیسا ہے یہ سر؟ بہت برا، ڈیلیٹ کر کے دوبارہ بناؤ، عام سے انداز میں کہہ کے وہ سیدھا ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ لڑکی کی مسکراہٹ غائب ہوئی، غصے سے مٹھی بھینچی۔ سر آپ میری حوصلہ افزائی بھی کر سکتے تھے، اس نے پیچھے سے پکارا۔ ماہر فرید سے کیف میں کوئی کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔
وہ جاتے جاتے پلٹا اور اسی ٹھنڈے انداز میں لڑکی کو دیکھا۔ کر سکتا تھا اگر میں تمہاری ماں ہوتا، لیکن میں تمہارا باس ہوں، مجھے بہترین کام چاہیے، ورنہ دروازہ، انگلی سے اشارہ کیا، اس طرف ہے، اور آگے بڑھ گیا۔ ماہر جب دروازے کا لفظ منہ سے نکالتا تھا تو اطراف میں موجود ورکر سر جھکائے بنا آواز کے اس طرف ہے خود ہی کہہ دیتی تھی۔ شبنم پودا لیے تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ اپنے آفس کے دروازے پہ اپنا فنگر پرنٹ لگا رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ دونوں ساتھ ساتھ اندر آئے۔ وہ ایک نفاست سے سجا آفس تھا۔ اس میں بھی کوئی رنگ نہ تھا سوائے سیاہ اور سفید کے۔ دیواروں پہ عربی کیلیگرافیز آویزاں تھی۔ کرسیوں کے پشت پہ کیف کا لفظ کندہ تھا۔ ایک دیوار گیر کھڑکی تھی جس سے کیف کی سرمئی چار دیواری نظر آتی تھی۔ دوسری طرف کنسول ٹیبل رکھی تھی جس پہ قطار میں چھوٹی بڑی سینٹڈ کینڈلز سجی تھی۔ اس پودے کو کہاں رکھوں ماہر بے؟ مگر ماہر نے جواب نہیں دیا۔ وہ سیدھا کینڈلز والی ٹیبل تک گیا اور اس کا دراز کھولا۔ وہاں 2 لائٹرز رکھے تھے۔ ماہر نے جیب سے تیسرا لائٹر نکالا اور شبنم کو دکھایا۔ یہ لائٹر میں یہاں رکھ کے گیا تھا شبنم، لیکن کسی نے اسے نکال کے، اس نے تھوک نگلا، کسی عورت کے پرس میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اس عورت سے ملا ہے اور میں اسے واپس لے آیا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میرے آفس میں میری غیر موجودگی میں کون آیا تھا؟ یہ سوال آپ مجھ سے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ہم نے CCTV بھی چیک کیا تھا۔ آپ کے آفس کے اندر کیمرے نہیں ہیں، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صفائی میں اپنے سامنے کرواتی ہوں۔ دروازہ صرف میرے اور آپ کے فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہوا۔ شبنم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے پودا کھڑکی میں رکھ دیا۔ ماہر اب خاموشی سے ایک کینڈل جلا رہا تھا۔ شبنم نے غور سے کینڈل کا نام پڑھا، واٹر لیلی، پانی کا ایک پھول۔ اس کی خوشبو میں وینیلا اور ہائسینتھ پھول کا معمولی سا ٹریس بھی شامل تھا۔ وہ ماہر کے موڈ کو اس کی جلائی گئی موم بتیوں سے پہچان لیتی تھی۔ وہ پانی کے پھول کی یہ موم بتی تب جلاتا تھا جب اسے کام کرنا ہوتا تھا۔ ماہر کو پانی دیکھتے ہوئے کام کرنا پسند تھا، لیکن اس کا یہ اسٹوڈیو آفس پانی سے کافی دور تھا۔ ایسے میں پانی کے پھول کی خوشبو کافی تھی۔ 9 بجے ہم ماڈل میکرز کے ساتھ بیٹھیں گے اور 9:40 پہ پروجیکٹ ٹیم کے ساتھ۔ وہ کوٹ اتار کے سٹینڈ پہ لٹکاتے ہوئے ہدایت دے رہا تھا اور شبنم اپنے ٹیب پہ نوٹ کر رہی تھی۔ مجھے 9:40 پہ کانفرنس روم میں تمام ڈرائنگز چاہیے ہیں، فلور پلان، سائٹ پلان، سیکشن، ایلیویشن، سب کچھ۔ مجھے ریڈنگز ریویوز کرنی ہے، ماڈل کو تھوڑا سا امپروو کرنا ہے۔ شبنم نے چونک کے اسے دیکھا۔ 2 دن بعد پریزنٹیشن تھی اور وہ آج کہہ رہا تھا کہ اسے ریڈنگز، عمارت ایک قسم کا 3D ماڈل میں بہتری لانی ہے۔ ماڈل تو مکمل ہو چکا تھا، پھر کیا ماہر اپنے ڈیزائن کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھا؟ شبنم دروازے کی طرف بڑھی تو وہ اپنی کنٹرول چیئر پہ بیٹھا اور جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو اس میں ٹوٹی ہوئی ہتھائی تھی جو مزید ٹوٹ چکی تھی۔ چند بھرے بھرے دانے جیب سے نکال کے زمین پہ گرے۔ کڑک چائے، پرانے لاہور اور عثمان کی بیٹھک کی خوشبو ایک دم سارے میں پھیل گئی۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور دراز کھولا اور ہتھائی اندر رکھ دی۔ شبنم کے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی باہر سے آتی زارینہ نے دروازہ تھام لیا۔ ماہر نے چونک کے سر اٹھایا اور ایک دم تیزی سے دراز بند کیا۔ اندر آتی زارینہ نے اس کا دراز بند کرنا نوٹس کیا تھا، لیکن نظر انداز کر کے آگے آئی اور مسکرا کے اس کے سامنے کرسی کھینچی۔ وہ سفید بنا آستین کے ڈریس میں ملبوس تھی۔ پیروں میں سفید لانگ بوٹس تھے جو گھٹنوں سے ذرا نیچے تک آتے تھے۔ گردن میں لمبی چھوٹی بہت سی سنہری زنجیریں پہن رکھی تھی۔ بالدار بال جو دونوں کندھوں پہ بلو ڈرائی کر کے سیٹ کیے گئے تھے۔ ہم نے تمہیں بہت مس کیا ماہر۔ وہ سامنے بیٹھی اور لانگ بوٹس والی ٹانگیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھا لی۔ جانتا ہوں۔ ماہر نے باکس سے ٹیشو کھینچا اور جھک کے زمین پہ گرے ذرے صاف کیے، پھر ٹیشو پیپر بن میں پھینکتے ہوئے سیدھا ہوا۔ سارینہ نے غور سے اس کی حرکت کو دیکھا۔ لاہور میں تمہارے جیسی صفائی اور نفاست پسند آدمی نے کیسے گزارا کیا ہوگا؟ ماہر نے کونیاں میز پہ رکھی اور سنجیدگی سے سارینہ کو دیکھا۔ مجبور آدمی کہیں بھی گزارا کر سکتا ہے زارا، چاہے وہ لاہور ہو یا ذہنی امراض کا انسٹیٹیوٹ۔
کہتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنی میز پہ ڈالی۔ میز کے کونے پہ ایک فریم الٹا رکھا تھا۔ اس فریم کو سیدھا کرنے کی اجازت کسی کو نہ تھی۔ زارینہ نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ کیا تمہیں کچھ ملا؟ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ جو معلومات میں نے تمہیں بابا سے چھپا کے دی تھی، کبیرہ سادان کی، وہ کام آئی؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ زارینہ نے غور سے اسے دیکھا، آنکھیں چھوٹی کیے۔ وہ کھڑکی میں رکھے کیکٹس کے پودے کو دیکھ رہا تھا۔ گزشتہ ایک ماہ سے وہ اسے ایسا ہی کٹا کٹا سا تھا، چپ، بھجا ہوا۔ کیا تم واقعی بابا کے کہنے پہ لندن واپس چلے جاؤ گے؟ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے زارا، اور میں اپنی زبان سے نہیں پھرتا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا اپنا سسٹم آن کر رہا تھا۔ کچھ تھا ماہر فرید میں جو بدل گیا تھا۔ کیا یہ اس کی بڑی ہوئی شیف تھی یا اس نے گردن گھمائی؟ کھڑکی میں رکھا پودا تھا۔ تمہیں پودوں کا شوق کہاں سے ہوا؟ زارا، مجھے 9 بجے کی میٹنگ سے پہلے کچھ KPIs دیکھنے ہیں۔ پلیز، دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شور، تم کام کرو۔ زارینہ نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجا لی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاتے جاتے اس نے ایک نظر اس کے دراز پہ ضرور ڈالی تھی۔ وہ جانتی تھی ماہر لاہور کیوں گیا تھا۔ وہ اس کی لا حاصل تلاش سے واقف تھی، لیکن ماہر نے کہا تھا کہ اس بہانے وہ 2 ماہ خاموشی اور سکون سے اپنے ڈیزائن پہ کام بھی کرے گا۔ وہ ماہر کو جانتی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتا تھا صرف کام کرتا تھا، لیکن لاہور میں کچھ ہوا تھا، کچھ ایسا جس نے اسے زارین اپنی بہترین دوست سے بھی دور کر دیا تھا۔ وہ جب سے ماہر فرید کے اپارٹمنٹ سے آئی تھی اسے چپ لگ گئی تھی۔ وہ کیف جو پہلے اپنا لگتا تھا، ایک سٹرگل کرتا انٹرپرینیور، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ وہ سر سے پیر تک جھوٹ کا مجسمہ تھا، دھوکہ، فریب۔ وہ اس وقت اپنے اسٹوڈیو پہ زمین پہ بیٹھی تھی، موبائل پہ ماہی کو ویڈیو کال ملائے۔ وہ ایک خالی کینوس سامنے رکھے ہوئے تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کتنا کوئی کم بخت نکلا کیف۔ ماہی نے جیسے ہی سنا اس کو مارے شوق کے منہ کھل گیا، اور پھر اسے شدید غصہ چڑھنے لگا۔ مجھے مل جائے یہ کہیں، اس کو جان سے نہ مار ڈالوں تو میرا نام ماہی بینا نہیں ہے۔ سر جھکائے کینوس کو دیکھتی مالا کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ اس کا ڈپریشن کا مرحلہ طویل ہو رہا تھا۔ رو مت مالا۔ اسکرین پہ ماہی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ مالا کو روتے دیکھ کے وہ بھی پریشان ہو گئی۔ کیف نے بہت برا کیا ہے، خود کو کیا بتاتا رہا اور نکلا کیا؟ ایک انتہائی امیر کبیر آدمی۔ ایک تو مجھے یہ سارے امیر آدمی لگتے ہی برے ہیں، پریویلیجڈ، باپ کے پیسے پہ عیش کرنے والے۔ ماہی کے کمرے کے کونے میں اسٹڈی ٹیبل پہ کام کرتے عباد نے مڑ کے غور سے اسے دیکھا۔ سارے امیر آدمی ماہی؟ اس نے جتایا تو ماہی نے ناک چڑھایا۔ اچھا، منہ سے نکل گیا تھا۔ سارے امیر آدمی مجھے برے لگتے ہیں سوائے ایک کے۔ خوش؟ اب مجھے بات کرنے دو۔ وہ مالا کی طرف متوجہ ہوئی جو سامنے رکھے 3x3 فٹ کے خالی کینوس کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیف کی ساری کہانی اس کینوس میں نظر آ رہی تھی۔ وہ خود کو ایک سٹرگل کرتا انٹرپرینر بتاتا تھا، مجبور، مکروس۔ مالا نے ایک دم گیسو کا ڈبہ جارحانہ انداز میں کھولا اور برش سفید گیسو سے ڈبویا۔ آنسو بدستور بہہ رہے تھے۔ مجھے وہ اپنی طرح لگتا تھا، اسکریچ سے اپنا کام شروع کرنے والا، اپنی زندگی تعمیر کرنے والا۔ لیکن ایسے امیر لوگوں کو اسٹرگل کا مطلب بھی معلوم نہیں ہوتا۔ منہ میں سونے کا نوالا لیے پیدا ہوتے ہیں۔ باپ کا پیسہ ساری عمر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ انہیں کون اپنا بزنس سیٹ کرنے کی فکر ہوتی ہے؟ یہ کسی لڑکی کا تعاقب کرنے میں 3 ماہ اور بہت سا پیسہ برباد کر سکتے ہیں۔ وہ اب جارحانہ انداز میں گیسو کو کینوس پہ برش سے پھیلا رہی تھی۔ کینوس پہ ایک سفید سی تہ بنتی جا رہی تھی۔ تمہیں اس کو ڈھونڈ کے اس کا وہ حشر کرنا چاہیے کہ وہ آئندہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ یہ کرنے سے باز رہے۔ ماہی کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ کہاں سے ڈھونڈوں؟ وہ استنبول واپس چلا گیا ہے، اس کے پیچھے تو نہیں جا سکتی نا۔ میں تو کہتی ہوں انسٹا پہ اسے ڈھونڈتے ہیں اور اس کے بھائی کو بھی، اور اس کو میسج کرتے ہیں کہ ماہی، اس نے سختی سے روکا، ہمیں ان سے دور رہنا ہے، وہ خطرناک لوگ ہیں، اسلحہ استعمال کرنے والے۔ کیف جمال نے بتایا تھا نا اس کے بارے میں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، یقیناً وہ خود ہی کر رہا تھا۔ خون کے چھینٹے، وہ لائٹر،
तुम्हें बस तंग कर रहा था। उफ, मुझे तो सोच के ही खौफ आ रहा है। एक साइकोपैथ जिसने मुबैना तौर पे अपने सौतेले बाप को मारा है, वो हमारे घर में था, तुम्हारे इतने करीब। माही ने झुरझुरी ली, फिर चेहरे पे सोच चुप ली। लेकिन उसने कुछ किया क्यों नहीं? उसने मेरा इंसानों से एतबार उठा दिया है, क्या ये कम है? वो ब्रश को कैनवस पे रगड़ती जा रही थी। हाँ, मगर उसने 1.5 माह तुम्हारे पास जॉब की, उसने तुम्हें हर्ट नहीं किया। फिर उसने अचानक जॉब छोड़ दी और 1.5 माह तक तुम्हारे सामने नहीं आया। जाते जाते एक दिन बस तुमसे मिला, उसका मकसद क्या था? वो साइकोपैथ है, ऐसे लोग महीनों किसी के पीछे लगे रहते हैं। मगर माला, तुमने उसका जिक्र हमेशा इतने अच्छे लफ्जों में करती थी कि मेरी नजर में उसका इमेज बहुत अच्छा था। हालांकि तुमने मुझे उसकी तस्वीर तक नहीं दिखाई कभी। खैर, अब मुझे शौक भी नहीं है, मगर इस सब में कुछ मिसिंग है माला। याद करो वो तुमसे क्या चाहता था, कुछ तो होगा। वो बार बार पूछता था कि मेरी दुश्मनी किससे है। वो अब गायब दिमागी से गेजू की एक और तय कैनवस पे पेंट कर रही थी। कबीरा ताई के बारे में भी पूछता था। बकौल कैफ जमाल के उसे मुझसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए थी और वो मुझे नुकसान भी पहुंचाना चाहता था। क्या ये कैफ जमाल सच बोल रहा है? ये हो ही नहीं सकता कि उसने पैसे ना लिए हों। माही का असली मशकूक लहजा ओत कर गया। माला ने हाथ रोक के चेहरा उठाया और उसकी आंखों में बरहमी थी। मुझे माहिर फरीद के मुकाबले में किसी पे भी एतबार करना पड़े तो मैं कर लूंगी। माला, अब तुम मुंतिक के खिलाफ जा रही हो। तुम लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट दिखती हो, या अच्छे हैं या बुरे हैं। मुझे लगता है अपने गुस्से में तुम इस सारी कहानी में कुछ मिस कर रही हो। माला ने जोर से ब्रश जमीन पे रखा। सफेद छींटे उड़ के उसके कपड़ों और चेहरे पे जा गिरे। मेरे साथ उसने इतना गलत किया और तुम मुझे इल्जाम दे रही हो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जिस आदमी का जिक्र तुम इतने अच्छे लफ्जों में करती थी, ये कैसे हो सकता है कि उसमें इतनी बुराइयां हो और हमें शक भी ना हुआ हो? उसने किसी वजह से टारगेट। यू नो व्हाट माही, तुम्हारा हमेशा से यही मसला रहा है। तुम्हें हर एक से ज्यादा अक्लमंद बनने का शौक है। माही सब जानती है। माही के अंदाजे कभी गलत नहीं होते। वो गुस्से से कह रही थी, तुम सिर्फ मुझे गलत साबित करने के लिए बात को दूसरे एंगल से देख रही हो। इस आदमी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और तुम चाहती हो कि मैं उससे नफरत भी ना करूं। माही भी इतनी ही पठान थी जितनी के माला। उसकी भी तेवरी चढ़ गई। तुमने माला कभी जिंदगी में मेरा मशवरा माना हो तो फिर बात करो। मैंने जहीर के बारे में क्या कहा था, याद करो। तुमसे बात करना ही फजूल है। हाँ, तो तुम रहो अपनी दुनिया में। दोनों तरफ से गुस्से से फोन एक साथ बंद हुआ। माला ने तेजी से ब्रश को गेसू में डुबोया और बार बार कैनवस पे रगड़ने लगी, जैसे आज सारा डब्बा खत्म कर देगी। गुस्से से उसका चेहरा टिमटिमा रहा था। अपने बेडरूम में मौजूद माही ने भी इतने ही गुस्से और झुंझुलाहट से फोन रखा। समझती क्या है माला अपने आप को? अब वो कुड़ रही थी। स्टडी टेबल पे काम करते ही बाद ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। माही, तुम नरमी से भी बात कर सकती थी। माला पहले ही परेशान है, उसके साथ इतना धोखा हुआ है। उसको चाहिए कि पुलिस कॉल करे। कोई जरूरत नहीं है उसको मशवरा देने की। वो हमेशा अपनी मर्जी करती है। अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। वो हर नाराज बहन की तरह मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रही थी। इबाद ने ऐनक के पीछे से अफसोस से उसे देखा। जब तुम्हारी मुझसे लड़ाई होती है तब भी तुम ऐसे ही प्लानिंग करती हो। नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं जहर तक खरीद लाती हूँ। वो जल के बोली तो इबाद ठीक ठीक कह के समझते हुए वापस काम की तरफ मुतवज्जो हो गया। कैनवस को सफेदी से ढकने के बाद माला ने थक के ब्रश रख दिया और गीली आंखों से उसे देखने लगी। तभी मैसेज टोन बजी। उसने तेजी से मोबाइल उठाया। शायद माही का मैसेज हो और वो सॉरी कह रही हो, लेकिन वहां जियाद का मैसेज जगमगा रहा था। क्या हम बात कर सकते हैं? उसकी उंगलियां मैकेनिकी अंदाज में टाइप करने लगी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल बात करेंगे। अपना ख्याल रखा करें, आप बहुत अहम हैं। आंसू फिर से बहने लगे। वो किस फरेब की बातों में आके जियाद को गलत समझने लगी थी। हाँ, जियाद तल्ख हकाइक बयान करता था, लेकिन वो सच बोलता था। जो था वही दिखाई देता था। कम से कम जियाद सुल्तान सच्चा तो था। वो माहिर फरीद की तरह घुमा के सवाल नहीं पूछता था। और क्या सवाल पूछा था माहिर फरीद ने उससे? आपको कैसे मालूम कि किसी आदमी के पास आपकी तस्वीर है?
وہ ایک دم سناٹے میں رہ گئی۔ کیف جمال نے کہا تھا کہ ماہر کے پاس البم میں اس کی تصویر تھی۔ اسے آج تک دل سے یقین نہیں آیا تھا کہ کسی آدمی کے پاس واقعی اس کی تصویر تھی۔ جب اس نے کیف یعنی ماہر سے یہ بات غزہ کی شادی کے دوران کہی تھی، تب بھی اسے اس بات پہ مکمل یقین نہیں تھا، لیکن اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اگر کیف جمال نے ماہر فرید کے پاس اس کی تصویر دیکھی تھی جس کی پشت پہ حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ لکھا تھا، تو وہ بات درست تھی، اور اگر وہ بات درست تھی تو اس کا مطلب تھا کہ ماہی کی تھیوری بھی درست تھی۔ ماں کے واقعی جادو کیا جا رہا تھا۔ وہ ان باتوں کو نہیں مانتی تھی، اس کے پاس اپنی وجوہات تھی، لیکن اس وقت وہ اتنی ٹوٹی ہوئی تھی کہ اسے ان سب کی ایک وضاحت نظر آنے لگی۔ ایک خوف سا محسوس ہونے لگا، کسی اندیکھی طاقت سے، کسی غیر مرئی مخلوق سے، وہ جو وہاں اسے چھپ کے دیکھ سکتی تھی، جہاں سے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا وہ مخلوق اس کے خاندان کے پیچھے لگ چکی تھی؟ اور کون تھا جو اس کام میں انوالو ہو سکتا تھا؟ پہلے ایک ہی نام ذہن میں آتا تھا، کبیرہ تائی، اور اب ایک نام کا اضافہ ہو چکا تھا، ماہر فرید۔ یقیناً اپنے بیڈ روم میں سنگھار میز کے سامنے بیٹھی کبیرہ بیگم مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے سلک کا نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ موبائل پہ ایک ٹرانزیکشن دیکھ رہی تھی جو انہوں نے ابھی اس نئے عامل کے اکاؤنٹ میں کی تھی۔ ایک بھاری رقم ادا کرنے کے بعد عامل نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ زیاد اور کشمالہ کے رشتے پہ عمل کرنا شروع کر دے گا۔ ان دونوں کی شادی نہیں ہوگی، نگینہ بیمار پڑ جائے گی اور یہ زیاد اپنی ماں کی بیماری میں لگ کے رشتے کی بات پسے پوش ڈال دے گا۔ ماہی کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی، اور حورِ جہاں کے بارے میں جو عامل نے بتایا تھا اس نے کبیرہ کی روح تک کو پرسکون کر دیا تھا۔ کبیرہ بیگم نے موبائل رکھا اور خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے مسکرائی، ہاتھ سے اپنے بوائے کٹ بالوں کو چھوا، پھر نرمی سے وگ اتاری اور وگ سٹینڈ پہ رکھ دی۔ نیچے سے اس کا سر بالوں سے صاف تھا۔ ننھے ننھے نیلاہٹ مائل بالوں کی جڑیں نظر آ رہی تھی، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ بال کسی قدرتی وجہ سے نہیں گرے، بلکہ باقاعدگی سے استرے سے صاف کیے جاتے ہیں۔ اس نے ایک سیرم کی بوتل اٹھائی اور چند قطرے ہاتھوں پہ مل کے سر کی صاف جلد پہ لگانے لگی۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ فی الحال برسوں بعد انہیں ایک ایسا عامل ملا تھا جن سے ملتے ہی انہیں اس کے عمل کی طاقت پہ یقین آ چکا تھا۔ وہ کوئی عام عامل نہیں تھا۔ جس عامل سے اب تمہارا تعارف ہونے جا رہا ہے وہ پیٹر مسیح کی طرح نہیں ہے کہ کہیں اپنی دکان سجا لے اور لوگ جوک در جوک اس کے پاس کام کروانے آئیں۔ نہیں، وہ اپنے آپ میں یکتا ہے۔ اس کی کوئی دکان نہیں ہے، کوئی گدی، کوئی مرکز نہیں ہے جہاں وہ عام لوگوں سے ملے۔ اس کی ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اور اپوائنٹمنٹ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ جن پہ عامل کو بھروسہ نہیں ہوتا ان سے اس کا رابطہ صرف واٹس ایپ پہ ہوتا ہے۔ اس عامل کی شناخت خفیہ تھی۔ وہ کون ہے اور کہاں مقیم ہے یہ اس کے کلائنٹس بھی نہیں جانتے۔ وہ سب اس کو سرکار کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ عمل اور سحر کی اس دنیا میں اس کا کوئی دوسرا نام نہ تھا۔ اس وقت تم سرکار کو ایک نیم تاریک کمرے میں دیکھ سکتے ہو۔ یہ اس کے عمل کا کمرہ ہے۔ یہاں روشنی کم تھی اور گرمی کے باوجود ٹھنڈ تھی۔ کمرے کے وسط میں عامل نے زمین پہ چوکڑی مار رکھی تھی۔ اس کا لباس گدلا اور بدبودار تھا۔ سر پہ اس نے نارنجی رومال باندھ کے پیچھے گرا لگا رکھی تھی، اور اس رومال سے الجھے سفید بال نکل رہے تھے۔ اس نے ایک لمبا بدبودار چوغا بھی پہن رکھا تھا جس میں مختلف ہندسے اور قرآن کریم کی آیات الٹی کر کے لکھی گئی تھی۔ یہ لباس شیاطین کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس کے سیاہی مائل ہاتھوں میں بڑے بڑے دانوں والی ایک مالا تھی جو تسبیح کی طرح لگتی تھی، لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ گن گن کے منتر پڑھے جاتے تھے۔ سامنے چند چیزیں زمین پر رکھی تھی۔ اس کمرے میں دوسرا کاڑ کباڑ بھی تھا، لیکن نیم اندھیر ہونے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتا تھا۔ وسیع کمرے کے شمالی کونے میں 5-6 فٹ کی تکون لکڑی کھڑی تھی، جیسے پارٹیشن ہو۔ اس کے پار ہلکی سی روشنی جلی تھی، یہاں سے وہ جگہ صاف دکھائی نہ دیتی تھی۔ فی الحال عامل کا دھیان ان اشیاء کی طرف لگا تھا جو سامنے بکھری تھی۔ ایک پتلا، چند تصاویر، سوئیاں، بھوری سی روشنائی، جن میں اس کا کھردرا ہاتھ قلم ڈبو کے ایک کاغذ پہ تعویذ لکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے بکھری تصاویر تمہاری جانی پہچانی ہیں۔ ایک سبز آنکھوں والی لڑکی کشمالہ کی تھی، ساتھ ایک سانولی رنگت والے مسکراتے ہوئے زیاد کی۔
تیسری تصویر میں بھوری آنکھوں اور بھرے گالوں والی ماہی تھی اور چوتھی تصویر پورے جہاں کی تھی۔ اسے ان سب لوگوں پر عمل کا آغاز کرنا تھا۔ یہ عمل عامل سرکار کے اپنے لیے نہیں تھا، یہ کلائنٹ کے لیے تھا۔ لیکن آج اسے صرف ان تصاویر پہ عمل نہیں کرنا تھا، اسے کسی اور پہ بھی عمل کرنا تھا، ایک ذاتی دشمن پہ۔ اس کے جادو اکثر کامیاب ہوتے تھے، چاہے سامنے والا کتنی ہی پڑھائیاں کرتے ہو۔ اس نے کئی طلاقیں کروائی تھی، کئی لوگوں کو بیمار کروا کے معذور کیا تھا، کچھ تو مر بھی گئے تھے۔ اس نے کئی لوگوں کی شادیوں میں بندش ڈالی تھی، کئی کو بے اولاد رہنے پہ مجبور کیا تھا، کئی کے بچے پیٹ میں مارے تھے، کئی مرے ہوئے لوگوں کے منہ پہ تعویذ ڈال کے ان کے پیچھے رہ جانے والے خاندان اجاڑے تھے۔ اور ہر کامیاب جادو کے بعد اس کی پاور بڑھتی تھی۔ اس کے قبضے میں ایک ایسا جن موکل تھا جو اپنے کام کو بہت مہارت سے سر انجام دیتا تھا۔ اس کے جادو سب پہ ہی چل جاتے تھے سوائے ایک انسان کے۔ اس ایک انسان سے اس کی خاموش دشمنی کئی برس پرانی تھی۔ اس ایک انسان پہ عامل سرکار کا منتر نہیں چلتا تھا۔ ان 4 تصویروں کے قریب ایک لکڑی کی صندوقچی رکھی تھی۔ عامل سرکار نے آہستہ سے اس کا ڈھکن کھولا اور اندر موجود کاغذوں کو الٹ پلٹ کیا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں میں ایک تصویر ٹکرائی۔ اس نے تصویر نکالی اور اسے اپنے چہرے کے قریب کیا۔ یہ وہی انسان تھا، اس کا پرانا دشمن۔ تصویر میں ایک نوجوان مسکرا رہا تھا، مسکرانے سے اس کے گال میں گھڑا پڑتا تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی بھوری تھی اور بال جیل سے پیچھے کیے گئے تھے۔ عامل نے تصویر کو پلٹا تو پیچھے لکھا نظر آیا، رابیل اور قاسم کا بیٹا ماہر۔ اس کے نحوست زدہ چہرے پہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ بہت وقت ہو گیا ہم نے تمہاری تصویر نہیں نکالی ماہر فرید۔ اس نے مسکرا کے تصویر کو مخاطب کیا۔ بہت عرصے سے ہم نے تمہیں نظر انداز کیا ہے کیونکہ ہمیں دوبارہ تمہارے اوپر وار کرنے کے لیے اپنی پاور بڑھانی تھی، اور اب ہم اس مطلوبہ پاور تک پہنچ چکے ہیں۔ اس نے چہرہ اٹھا کے خلا میں دیکھا۔ اسے وہ نظر آ رہا تھا جو کسی اور کو نظر نہیں آتا تھا۔ بالآخر تمہارا نمبر ایک دفعہ پھر آ گیا ہے۔ ان لوگوں کے بہانے سامنے رکھی تصویروں پہ نظر ڈالی، تم پہ کام کرنے کا موقع بھی مل ہی گیا ہے۔ لیکن اس نے تصویر نیچے رکھ دی۔ تم پہ ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ان کے رشتے کے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ اس نے مالا اور زیاد کی تصویر کو سامنے رکھا۔ دوسرے تمام کلائنٹس کے کاموں کو پس پش ڈال کے اسے اس کام کو ترجیح دینی پڑی۔ اس کے بعد ماہر کی باری تھی۔ اسے ماہر فرید کی باری آنے کا برسوں سے انتظار تھا۔ زیاد گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ یہ خاموشی اس کے ماں باپ کے گھر کی پہچان تھی۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا اندر آیا۔ سامنے لانگ روم بنا تھا جس کی بتیاں مدھم تھی، اور اس میں ایک طرف آرام دہ کرسی پہ سلطان صاحب بیٹھے تھے، سادہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس۔ وہ اخبار چہرے کے سامنے پھیلائے ہوئے تھے۔ آہٹ پہ اخبار کا کونا موڑا تو چہرہ نظر آیا۔ اینک کے اوپر سے جھانک کے غور سے اسے دیکھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا ان کے سامنے کھڑا تھا، سیاہ پینٹ پہ نیلی پولو شرٹ پہنے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، کلین شیو دراز قد زیاد۔ تم ہو؟ ایک نظر اسے سر سے پیر تک دیکھا اور واپس اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جی ابو، کیسے ہیں آپ؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ان کے چہرے کو دیکھتا وہ ان کی اگلی بات کا منتظر تھا۔ اپنا بتاؤ، جاب کیسی جا رہی ہے؟ ترقی ہوئی یا نہیں؟ زیاد کے چہرے کی جوت بجھ سی گئی۔ ابو، جاب پہ ہر مہینے تو پروموشن نہیں ملتی، وقت لگتا ہے۔ ایک ہماری ہی اولاد کو وقت لگتا ہے، ورنہ اصغر صاحب کا بیٹا بھی تو تمہارا کلاس فیلو تھا، تمہارے جیسی جاب کر رہا تھا، دیکھو کہاں پہنچ گیا ہے۔ تن سے کہتے ہوئے سر جھٹکا، نظریں اخبار پہ تھی۔ سامنے کٹہرے میں کھڑے زیاد نے ضبط سے گہری سانس اندر کھینچی۔ ابو، اس کی فیلڈ الگ ہے، تنخواہ ہماری برابر ہی ہے، اور پھر میں رائٹنگ بھی کرتا ہوں۔ مجھے کیا فائدہ اس رائٹنگ کا جو 4 پیسے نہ کما کر دے؟ پیسے کمانے کے لیے جاب ہے نا، دکھائی تو بس میرا شوق ہے۔ زیاد، یہ تفتیش مزید جاری رہتی، لیکن اندر سے نگینہ بیگم کی کراہتی ہوئی آواز آئی تو وہ چونکا۔ سر کے ہم سے ابو کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت چاہی، جسے انہوں نے نہیں دیکھا، اور پھر لمبے ڈھک بھرتا امی کے کمرے تک آیا، شائستگی سے دستک دی اور آدھ کھلا دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ بستر پہ لیٹی تھی، ملازمہ ساتھ کھڑی ان کے پیر دبا رہی تھی۔
امی، وہ پریشان سا ہو کے ان کے بستر پہ آ بیٹھا۔ وہ نحیف لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ زیاد نے ان کا بوڑھا ہاتھ تھاما اور وہ گرم تھا۔ بس بیٹے، جسم بہت درد کر رہا ہے، وہ نکاہت سے مسکرائی۔ لیکن میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کرو۔ ساتھ ہی ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ جاؤ، تم دونوں کھانا کھا لو۔ بنگالی ملازمہ عورت سر ہلا کے اٹھ گئی۔ زیاد نے اس کے جانے کا انتظار کیا اور جب وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی تو وہ ان کی طرف گھوما۔ اس کے چہرے پہ بے بسی بھرا غصہ تھا۔ ابو کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے؟ آپ بیمار ہیں اور کسی نے مجھے بتایا نہیں؟ بیٹے، تمہارے ابو کو پہلے کب فکر ہوئی ہے ہماری؟ کیوں خود کو ان کی وجہ سے اذیت دیتے ہو؟ انہوں نے اپنے بوڑھے کپکپاتے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھاما۔ زیاد نے شکست خوردگی سے سر جھکا دیا۔ اس کی ماں بیمار نظر آ رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ نہیں بیٹے، میرا اپارٹمنٹ میں دم گھٹتا ہے، یہ اچھا بھلا گھر چھوڑ کے کیسے چلی جاؤں؟ پھر یہاں ملازم ہے میرے پاس، سارا کام کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے تکلیف سے آنکھیں بند کی، دوسرے ہاتھ سے بائیں کندھے کو مسلا۔ زیاد نے تشویش سے انہیں دیکھا۔ امی، کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی؟ بیٹا، یہ ڈاکٹر والا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور درد کے باوجود مسکرائی۔ یہ کوئی اور ہی مسئلہ لگتا ہے۔ ان کے دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ کیا مسئلہ؟ اس نے نرمی سے ماں کے ماتھے پہ آئے بال پیچھے کیے۔ کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے ہمارے، مجھے کچھ خواب آئے ہیں۔ ان کی کراہتی آواز دھیمی ہوئی۔ لگتا ہے کوئی جادو کر رہا ہے ہم پہ۔ زیاد، جو نرمی سے ان کے بال کان کے پیچھے اڑس رہا تھا، ٹھٹک کے رک گیا اور آنکھوں میں تحیر لیے انہیں دیکھا۔ آپ تو اتنا پڑھتی ہیں، آپ پہ جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹے، جادو ہر ایک پہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا نماز روزے کا پابند کیوں نہ ہو۔ لیکن وہ نکاہت سے مسکرائی۔ اتر بھی جائے گا، میں زیادہ پڑھاؤں گی، اللہ خیر کرے گا۔ انہوں نے بوڑھا ہاتھ اس کے سانولے ہاتھ کے اوپر رکھا اور مسکرائی۔ مگر کون ہے وہ جو ہمارے پیچھے پڑا ہے؟ ہمارے خاندان میں بہت سے لوگ اس کام میں ملوث ہیں بیٹے، شاید وہ تم سے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کروانا چاہتے ہوں، مگر ہم کشمالہ کا رشتہ مانگ چکے ہیں۔ عجیب زبردستی ہے، وہ جھنجھلایا۔ مجھے معلوم ہے بیٹے، اس لیے ہمیں اس جادو ٹوٹنے کے اثر کرنے سے پہلے ہی تمہارا اور کشمالہ کا رشتہ طے کرنا ہوگا۔ میں کشمالہ سے بات کرتا ہوں، وہ سوچ کے کہنے لگا۔ آپ کو لگتا ہے اگر کشمالہ اور میرا رشتہ طے ہو جائے تو یہ لوگ باز آ جائیں گے؟ جب تک شادی نہ ہو وہ اپنی کوشش کرتے رہیں گے۔ لیکن نگینا بیگم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ میرا رب ہے نا، اس کے کلام سے ان جادوگروں کی سازشیں اور جادو ناکام ہو جائیں گے۔ اوکے، میں چند دن کی چھٹی لے لیتا ہوں، ہم پاکستان جائیں گے اور حورے جہاں آنٹی کے گھر جا کے باقاعدہ رشتے کی بات کریں گے۔ آپ سفر کر لیں گی؟ نگینا نے مسکرا کے سر ہلایا۔ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے میں ضرور کروں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا اور نرمی سے ان کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ پھر گردن موڑ کے بند دروازے کو دیکھا جس کے پاس لاؤنج میں ابو بیٹھے تھے۔ زیاد کے چہرے پہ اداسی اتر آئی۔ ابو نے ساری عمر آپ پہ ظلم کیے ہیں اور ان کے رویے کی وجہ سے میں اس گھر میں نہیں رہتا، لیکن آپ ہیں کہ چپ چاپ برسوں سے برداشت کرتی آ رہی ہیں۔ آپ جیسا حوصلہ اور صبر ہر ایک پہ نہیں ہوتا بیٹے، عورت کو برداشت کرنا ہوتا ہے، گھر ایسے نہیں بستے۔ زیاد نے سر ہلا دیا۔ وہ نرمی سے ان کا ہاتھ تھپ تھپاتا۔ میں پھر بھی آپ کی اپوائنٹمنٹ لے رہا ہوں، ہم ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں گے، اوکے؟ نرمی سے کہہ کے وہ جیب سے فون نکالنے لگا۔ باہر لاؤنج میں بیٹھے سلطان صاحب اسی بے بسی سے کان لپیٹے اخبار پڑھ رہے تھے۔ قریباً گھنٹے بھر بعد جب زیاد اپنی ماں باپ کے گھر سے نکلا اور گاڑی کی طرف بڑھا تو آسمان سے خون کے چند چھینٹے آ کے اس کی نیلی شرٹ پہ گرے۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا تو ایک عجیب سا پرندہ اڑتا ہوا دور جا رہا تھا۔ زیاد نے انگلیوں سے گردن کو چھوا جہاں چند قطرے گرے تھے، پتلا سرخی مائل خون۔ اس نے تشویش سے آسمان کو دیکھا، پرندہ اب بہت دور جا چکا تھا۔ کون تھا جو اس کا اور کشمالہ کا رشتہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا؟ کون تھا جو اس کی خوشیوں کے پیچھے پڑا تھا؟ اتنے عرصے بعد اس کا دل شادی کرنے اور سیٹل ہو جانے پہ آمادہ ہوا تھا۔
ایسے میں کیوں یہ جادوگر یا عامل اس کی خوشیوں کے پیچھے پڑ گئے تھے؟ دن کی روشنی اونچی کھڑکیوں سے اندر آتی اس کے سارے آفس کو منور کیے ہوئے تھی۔ وہ پین سے گرافک ٹیبلٹ کی اسکرین پہ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ کوٹ پیچھے اسٹینڈ پہ ٹنگا تھا اور سفید شرٹ کے کف موڑے ہوئے تھے۔ سر جھکائے وہ کام میں منہمک تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ ماہر نے اکتا کے چہرہ اٹھایا تو دیکھا گلاس ڈور کے پار بیربل کھڑا تھا۔ بھائی کو اپنی طرف متوجہ پا کے بیربل نے مسکرا کے ہاتھ ہلایا۔ اس کی ناگواری مزید بڑھ گئی۔ پین نیچے رکھا اور میز پہ لگا بٹن دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ بیربل عذری خوشگوار موڈ میں چلتا ہوا اندر آیا۔ ایک ہاتھ میں وہ چابیوں کا گچھا عادتاً گھما رہا تھا۔ ماہر نے اونچی کرسی پہ پیچھے ٹیک لگائی اور سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ جینز، جوگرز اور آدھی آستین کی شرٹ پہنے اس کے گھنگریالے بال فٹ بالرز کی طرح سیٹ تھے۔ جانتے ہو بزنس چلانے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ باپ کا بہت سارا پیسہ، بیربل مسکرایا۔ موجودگی، بزنس کے مالک کی اپنی موجودگی۔ تمہیں اس وقت اپنی بیکری میں ہونا چاہیے تھا۔ کوئی اور نصیحت ماہر نے افسوس سے اسے دیکھا۔ آج کے دور میں اگر کسی کو پیسہ کمانے کا شوق ہو تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ سنگل انکم، ایک آمدنی پہ گزارا ناممکن ہو چکا ہے۔ ایک آمدنی صرف ضروریات پوری کر سکتی ہے۔ تعیشات کے لیے انسان کو آمدنی کے انگلیوں کی وی بنا کے دکھائی۔ دو ذرائع چاہیے۔ تم ساری زندگی اپنے باپ کی کمپنی سے ماہانہ الاؤنس پہ گزارا نہیں کر سکتے بیربل۔ کبھی لیکچر دینے کے علاوہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ بیربل نے حفظی سے پلکیں 2-3 دفعہ جھپکائیں۔ ماہر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر پین ایک طرف رکھا اور اسکرین بجھاتے ہوئے اٹھا۔ کیوں نہیں، وقت ہے میرے پاس، چلو قہوہ پیتے ہیں۔ اس کے دوستانہ انداز پہ بیربل نے قدرے تعجب اور شک سے اسے دیکھا۔ وائی بی، واو، آج ماہر آفندی نے میرے لیے خود وقت نکالا ہے۔ آفندی ادب کا طرز تخاطب تھا جیسے بیربل الٹ معنوں میں استعمال کرتا تھا۔ ماہر محض مسکرا دیا اور کف کے بٹن بند کرنے لگا۔ بیربل نے ہونٹ سکوڑ کے کچھ گنگناتے ہوئے گردن ادھر ادھر موڑی تو کھڑکی میں رکھا کیکٹس نظر آیا۔ اس کے آبرو اوپر اٹھے۔ تخیر سے ماہر کو دیکھا۔ وہ اب کوٹ پہن رہا تھا۔ یہ اپنا ہم شکل پودا لینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ماہر نے کوٹ پہن کے کالر ذرا جھٹکے اور مسکرا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ بیربل کو یاد آیا، سیاہ سفید فرش پہ بیٹھی سیاہ لباس والی لڑکی جو ساتھ رکھے پودے پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ زرینہ ہال میں ایک سٹاف کے ساتھ کھڑی چند کاغذات دیکھ رہی تھی۔ اس نے دونوں کو باہر نکلتے دیکھا تو سٹاف سے معذرت کر کے تیزی سے اس طرف آئی، ایسے کہ ان دونوں کی اس جانب پشت تھی۔ ماہر کے آفس کا دروازہ ابھی چوکھٹ سے نہیں لگا تھا جب زرینہ نے اسے تھام کے روک لیا، پھر ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ بیربل گزرتے ہوئے تمام سٹاف کو مسکرا کے ہاتھ ہلا رہا تھا اور وہ اسے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً وہی جونیئر آرکیٹیکٹ ان کے قریب آئی اور ٹیبلٹ ماہر کو دکھایا۔ اب بہت امید سے اس نے اپنے باس کے چہرے کو دیکھا جس نے اس کے کام پر صرف ایک نظر ڈالی تھی۔ تمہارے فلور پلان کی سرکولیشن میں سیکیورٹی گیپ ہے۔ یہ بینک بلڈنگ ہے، تمہارا گھر نہیں۔ گھور کے اسے دیکھا، دوبارہ سے بناؤ۔ لڑکی نے ہفگی سے ٹیب واپس لیا اور پیر پٹک کے آگے بڑھ گئی۔ وہ دل میں تمہیں سائیکوپیتھ کہہ رہی ہوگی۔ بیربل نے مسکرا کے اس کے قریب سرگوشی کی۔ ماہر نے مسکرا کے سر جھٹکا۔ سائیکوپیتھ وتھ ڈالرز، وہ ذہنی مریض جس کے پاس ڈالرز ہیں۔ بیربل نے جھرجھری لی۔ میری بیکری میں اگر کوئی میرا نام رکھتا تو اب تک میں اسے فائر کر چکا ہوتا۔ تمہارے خیال میں وہ تمہارے نام نہیں رکھتے ہوں گے؟ ماہر ہلکا سا ہنسا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لفٹ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہر باس کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تم نے اپنی باس کا کیا رکھا تھا؟ وہ دونوں لفٹ کے دہانے پہ کھڑے تھے جب بیربل نے پوچھا۔ ماہر کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں تنبیہ تھی۔ بیربل میں دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ تمام اوکے نہیں پوچھتا۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ دونوں اندر سوار ہو گئے۔ لفٹ اوپر چلی گئی تو زرینہ نے تیزی سے ماہر کے آفس کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ آج وہاں سندل ووڈ کی موم بتی کی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ ماہر کی میز تک آئی اور دھڑکتے دل سے دروازہ کھولا۔ وہاں کچھ کاغذات کے اوپر ٹوٹی ہوئی خطائی رکھی تھی۔
زارینہ نے تعجب سے اسے 2 انگلیوں میں اٹھایا. چند ذرے مزید بھر بھرا کے نیچے گرے. ماہر ایسے بسکٹ یا بیکری میں بنی چیزیں نہیں کھاتا اور یہ باسی بسکٹ بیربل کی بیکری کا نہیں لگتا تھا. پھر وہ جو بھی چیز تھی زارینہ کو پسند نہیں آئی. اس نے بنا سوچے سمجھے ہتھائی کا ٹشو میں لپیٹا اور مٹھی میں دبائے باہر نکل آئی. پھر ہال کے دوسرے کونے میں رکھی ایک ڈسٹ بن میں اسے پھینک دیا. ولا کی چھت پہ ایک اوپن ایئر کیفے بنا تھا. استنبول پہ اترتی شام وہاں سے دکھائی دے رہی تھی. اطراف کی سٹریٹس کے اونچے سرسبز درخت آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے تھے. ماہر اور بیربل ایک میز پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور شبنم کافی کے 2 کپ ان کے سامنے رکھ رہی تھی. تمہاری پسندیدہ کافی بیربل؟ کوکونٹ ملک کے ساتھ، اس نے مسکرا کے اطلاع دی. بیربل نے کپ اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے سونگا. پھر داد دینے والے انداز میں اسے دیکھا. شبنم، تم میری پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گئی ہو. پہلے پہ کون ہے؟ میں خود. اس نے ہنس کے کافی کا کپ ہونٹوں سے لگایا. شبنم نے محض ہوں کر کے استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھا. پھر ماہر کو آنکھوں میں اشارہ کیا اور وہاں سے ہٹ گئی. اب بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ بیربل کے چہرے پہ فکر مندی تھی. وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا گردن موڑے اطراف میں رکھی کرسیوں کو دیکھ رہا تھا. دور آسمان پہ نارنجی سورج کی آخری کرنیں بکھری تھی. اس سوال پہ محض شانے اچکا دیے. مجھے کیا ہونا ہے؟ کیا ہم نے تمہیں زبردستی اس لڑکی سے دور کر کے برا کیا ہے؟ بیربل سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. ماہر کی بھوری آنکھیں ڈوبتے سورج پہ جمی تھی. مجھے کوئی کسی کام پہ مجبور نہیں کر سکتا. مالک اور تم نے صرف مجھے یاد کروایا تھا کہ میں فوکس لوز کر رہا ہوں. جو ہوا ٹھیک ہوا. میں تمہیں لاہور سے اس لیے نکالنا چاہتا تھا کیونکہ تم خود کو اور اس لڑکی دونوں کو ہرٹ کر رہے تھے. لیکن بیربل نے گہری سانس لی. کچھ تھا ماہر کے بارے میں جو بہت اداس کر دینے والا تھا. لیکن اگر تم مجھ سے دور رہ کے خوش نہیں ہو اور اس کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو اور پھر فیصلہ کرو، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی. اگر تم اسے اصل بات بتا دو تو شاید. میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے معاف کرے بھی. تم نے درست کہا تھا، دھوکہ انسان کو ڈیمیج کر دیتا ہے. میں نے اسے ڈیمیج کر دیا ہے اور مجھے اس بوجھ کے ساتھ رہنا ہے. ابھی اس کو معلوم نہیں ہوا ہوگا. اس سے پہلے کہ کوئی اور اسے بتائے تم خود اسے بتا دو. ماہر زخمی سا مسکرایا اور اپنا کپ اٹھایا. پھر اس میں رکھے ترکش قہوے کو دیکھا جس میں سورج کی نارنجی کرنوں کا عکس ابھر رہا تھا. اس کے پاس میرے اپارٹمنٹ کا کارڈ تھا. جلدی اب میرے بدیر وہ میرے پیچھے جائے گی. اسے معلوم ہو جائے گا. یو کارتک بے. نو وے. بیربل سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا. میں سمجھا تھا کہ یہ ایک obsession ہے، لیکن تمہیں واقعی اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے. ماہر نے ہاتھ کا گھونٹ بھرا. اندر تک کرواہٹ گھل گئی. اگر محبت ہو گئی ہے تو پھر اسے چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ واپس جاؤ، معافی مانگو، ورنہ موو آن کیسے کرو گے؟ میں معاملہ ختم کر چکا ہوں. وہ سر چکائے کیوے کی پیالی کو دیکھ رہا تھا. کیا فائدہ ہوا اس لڑکی کا دل دکھانے کا؟ بیربل افسوس سے سر ہلاتا کہہ رہا تھا. تمہیں یقین تھا کہ وہ کچھ جانتی ہے. اگر واقعی ایسا ہوتا تو تمہیں مالک کی بات نہ ماننی پڑتی. وہ کچھ نہیں جانتی تھی. وہ واپس گردن موڑ کے بادلوں کو دیکھنے لگا جن کے کنارے سرخ ہو رہے تھے. اس نے کہا تھا کہ حورِ جہاں کی بیٹی جانتی ہے. حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ. اس نے تصویر پہ لکھی سطر دہرائی. شاید اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا یا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. کہاں غلطی ہوئی ہے؟ وہ خود سے بڑبڑایا. اس ساری ایکویشن میں کچھ مسنگ تھا. شاید تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ کوئی کچھ نہیں جانتا. جو گزر چکا وہ گزر چکا. جیسے ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے تم بھی کر لو. بیربل کا لہجہ سنجیدہ تھا. تم صرف ایک کام کر سکتے ہو. اس لڑکی سے ملنے جاؤ یا اس سے بات کرو. اس کو سچ بتا دو. کیا بتاؤں؟ یہ کہ میں اپنا انتقام لینے نکلا تھا یا یہ کہ میں اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا؟ ماہر نے سر جھٹکا اور قہوے کا آخری گھونٹ اندر اتارا. سچ مجھے معافی نہیں دلوائے گا بی. بیربل چند لمحے اسے دیکھتا رہا. تیسری بات بتا دو. وہ بولا تو اس کی آواز مدھم تھی. ماہر فرید کے چہرے پہ تکلیف ابھری لیکن وہ اسے دبا گیا. ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. یعنی میرے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ بیربل خفا ہوا.
میں نے صرف ماہر فرید کا وقت ضائع کیا۔ ماہر پہلی دفعہ مسکرایا۔ ماہر فرید وقت اور پیسہ کسی پہ تب تک انویسٹ کرتا ہے جب تک اسے منافع نہ نظر آئے۔ شبنم، اس نے 2 انگلی سے دور کھڑی شبنم کو پکارا۔ وہ ناک پہ اینک درست کرتی مسکراتی ہوئی آگے آئی۔ ماہر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی کہنی اور کندھے کے درمیان تک پہنچتی شبنم اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں اس کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا بیربل؟ کیا ہوا؟ بیربل نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ شبنم نے مسکرا کے ایک کاغذ بیربل کے سامنے رکھا۔ یہ ان تمام چیزوں کا بل ہے جو ماہر کے گھر میں تم نے توڑی یا خراب کی ہیں۔ یہ بل تمہیں 1 ہفتے کے اندر اندر ادا کرنا ہے، ورنہ یہ تمہاری ماہانہ الاؤنس سے کٹ جائے گا جو تمہیں فرید ہولڈنگ کی طرف سے ملتی ہے۔ بیربل نے حیرت سے کاغذ تھاما اور پھر اس پر نظر دوڑائی۔ پہلے وہ ہنسا۔ یہ کارتک ماہر، ہرگز نہیں ماہر، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہاری چیز میری چیز ہے۔ اس کے ماہر کو دیکھا، لیکن ماہر کے تاثرات نہیں بدلے، تو بیربل کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ پہلے چہرے پہ بے یقینی ابری، پھر خفگی۔ تبھی میں کہوں، آج ماہر افندی نے اپنے بھائی کے لیے وقت کیسے نکال لیا؟ اگلی دفعہ میرے آفس آنا تو بل ساتھ لے کر آنا۔ ماہر نے اس کا کندھا نرمی سے تھپکا تو بیربل ناراضگی سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑتے ہوئے اٹھا۔ شبنم، آج سے تم میری لسٹ میں 2nd لاسٹ نمبر پہ ہو۔ لاسٹ پہ کون ہے؟ شبنم نے مسکرا کے پلکیں جھپکی۔ ایک سائیکوپیتھ جس کے پاس بہت ڈالرز ہیں، وہ جل کے بولا اور خفگی سے آگے بڑھ گیا۔ ہم بیربل سے مذاق کر رہے ہیں نا؟ شبنم نے مسکرا کے اس کے قریب سرگوشی کی تاکہ وہ آئے روز یہاں آ کے ہمارا وقت ضائع نہ کریں۔ ہم اصل میں اس سے پیسے تو نہیں لیں گے نا؟ جواب نہ پا کے شبنم نے گردن اٹھا کے اپنے باس کا چہرہ دیکھا، لیکن اس کے تاثرات دیکھ کے وہ گڑبڑا کے جلدی سے بولی، یعنی ہم لیں گے؟ ہم اس سے پیسے لیں گے، سمجھ گئی۔ وہ محض ایک تنبیہ نظر اس پہ ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ شبنم نے گہری سانس لی۔ پیسہ ماہر فرید کی واحد محبت تھا اور پیسے کے معاملے میں وہ مذاق نہیں کرتا تھا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ کے دوران جہاں پہ بھی مجھے بولنے میں رکاوٹ پیش آئی یا جو بھی غلطیاں مجھ سے ہو گئی، اس سب کے لیے میری طرف سے معذرت۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ان غلطیوں اور کوتاہیوں سے گریز کروں گی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔